अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी तौर पर मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली सरबराह इजलास का खैर मकदम किया है, जो गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए कल सऊदी अरब में हो रहा है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रवाबित की नई राहें तलाश करके पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। किर्गिस्तान ने हलाल खुराक की सनत में दो तरफा ताउन बढ़ाने के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराना निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने मुल्कों को वापसी का अमल जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में जारी जंग से लाखों फ़लस्तीनी गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के निहत्ते अफराद के खिलाफ जंग छेड़ रखी है ताकि उनकी जद्दोजहद आज़ादी को दबाया जा सके। सफ़े अव्वल के अलकोज़ा नवाज मिस्री खान जमाली की 43वीं बरसी आज मनाई गई। अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान के 245 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। खुलासा आपने सुना। खबरों की तफसील के लिए मुजाहिद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गजा में तशद्दुद के फौरी खात्मे और फ़लस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी के क़याम पर जोर दिया है। उन्होंने खबरसां इदारे अनादोलू के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में खबरदार किया कि गजा में तबाहकुन सूरत हाल के असरात खित्ते से बाहर भी मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास में शिरकत का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि तंजीम को सूरत हाल पर गौर करके एक मुश्तरका लाए अमल मुरतब करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को शानदार करार देते हुए दोनों मुल्कों में राब्ते और ताउन में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तिजारत, ज़राअत और दिफा समेत ऐसे बहुत से शोबे हैं जिनमें ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए देरीना तनाज़े कश्मीर को हल करना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल और किस्मत का फैसला करने का हक हासिल है और पाकिस्तान हमेशा उनके मौक़िफ़ की सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़े फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने ये यकीन दहानी फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कराई। सदर ने 7 अशरों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जारी मज़ालिम पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है और पूरी पाकिस्तानी कौम इसराइली फोर्सेस की जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम और खौफ व हरास की लहर पर इंतहाई गमगीन है। सदर ने इसराइल की जानिब से हलाकत खेज़ बमबारी की शदीद मज़म्मत की, जिनमें स्कूलों और हस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है और उसकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों के नतीजे में ख़वातीन, बच्चों, सेहत के कारकुनों, सहाफ़ियों और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों समेत हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उन्होंने मुसलमानों की नस्ल कुशी और उन्हें उनके इलाकों से महरूम करने पर इसराइल की मज़म्मत की। सदर आरिफ अलवी ने फ़लस्तीनी सदर से गुफ्तगू करते हुए गजा के लोगों के खिलाफ इसराइल की कातिलाना मुहिम को रोकने के लिए आलमी बिरादरी की तरफ से कोई किरदार अदा न करने पर अफसोस का इजहार किया। सदर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी जंगबंदी, गजा के लिए इंसानी राहदारी खोलने, फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से जबरी बेदखली रुकवाने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन के तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें करेगा।
اپنے پاکستانی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے غزہ کے لوگوں کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے غزہ کے لیے ایک راہداری کھولنے کا مطالبہ بھی کیا۔ صدر محمود عباس نے فلسطین کی حمایت کرنے اور وہاں انسانی بنیادوں پر امداد بھیجنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ شاہ خالد ہوائی اڈے پر ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز، سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق، اعلیٰ سعودی حکام اور پاکستانی سفارتی عملے نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کل ہونے والے اسلامی ملکوں کے غیر معمولی سربراہ اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس غزہ اور اس کے نواحی علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے رد عمل میں بلایا گیا ہے، جن سے شہری آبادی کو شدید خطرہ لاحق ہے اور انسانی المیہ کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ OIC کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطین کے لوگوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے اور غزہ کے لوگوں کو امداد کی فوری فراہمی کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے کو آگے بڑھانے اور کوششوں میں تیزی لانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بہت بڑے پیمانے پر جنم لینے دیتے ہوئے المیہ کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امن کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور فوری اور بلا مشروط جنگ بندی، محاصرے کے خاتمے اور انسانی امداد کے تیز تر بلا تعطل آغاز پر زور دینا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والوں کو یہودیوں کی آباد کاری، فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی اور نسل کشی کے منصوبوں کو ترک کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ایک قابض کے طور پر اسرائیل کو غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ کشمیر کے دیرینہ مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان سے کسی تیسرے ملک میں جانے والے اور وہاں قیام کرنے کے خواہش مند غیر ملکی افراد کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان امریکہ سمیت ان ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان افراد کی دوسرے ملکوں میں منتقلی کے عمل کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے طریقہ کار پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے انخلاء کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی اپنے قوانین پر عمل درآمد سے متعلق پاکستان کی خواہش کی عکاس ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کی بھرپور صلاحیت موجود ہے اور اس کا حجم مختصر مدت میں $1 ارب سے زائد تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک ازبک ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں دونوں ممالک باہمی مفاد میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ادویات بنانے والے ملک کی حیثیت سے ازبکستان اور دوسرے علاقائی ملکوں میں دواؤں کی کھپت والی بڑی منڈی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان کو برآمدات میں اضافے کے لیے ایک راہداری کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ There are many areas where the two sides are producing and which is in the mutual requirement of one another. These are the areas which has to be focused of these working groups. For instance, pharmaceutical, other areas in which we are producing, and then there's a huge consumption market here in Uzbekistan and in around region also. Because Uzbekistan can be used as a transit route also for other regions for the further export. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے ازبکستان افغانستان پاکستان ریل نیٹ ورک کے حوالے سے ازبک صدر کی دلچسپی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کو دوسرے علاقائی ممالک سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ روابط کے اس بڑے منصوبے کو عملی شکل دی جا سکے جس سے سب کو فائدہ ملے گا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں اور عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے براہ راست فضائی، ریل اور سڑک کے ذریعے روابط کی نئی راہیں تلاش کرتے ہوئے ان تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔
پاکستان اور کرغستان نے حلال خوراک کی صنعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے کرغستان کے حلال صنعت کی ترقی کے مرکز اور پاکستان کی اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی نے آج کرغستان میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ رام وزیر مرتضیٰ سولنگی نے صحافیوں پر زور دیا ہے کہ انتخابات کی خبریں دیتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ آج اسلام آباد میں صحافی برادری کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نگراں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آزادانہ، منصفانہ، شفاف انداز میں انتخابات منعقد ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس پورے انتخابی عمل کی ہم ایماندارانہ رپورٹنگ کریں اور کہیں ہماری رپورٹنگ میں یہ نظر نہ آئے کہ ہمارا جھکاؤ کسی ایک جماعت یا کسی ایک امیدوار کی طرف ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حلقہ بندی کا عمل حتمی مراحل میں ہے اور ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ عوام کے حقیقی مسائل کو اجاگر کریں تاکہ وہ آئندہ انتخابات میں درست فیصلہ کر سکیں۔ میڈیا مالکان کے اپنے کارکنوں سے امتیازی رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے متاثرہ صحافیوں سے کہا کہ وہ میڈیا کے ایسے اداروں کے خلاف تحریری شکایت کریں تاکہ حکومت اس معاملے کا فیصلہ کر سکے۔ جان محمد مہر کے قتل کے مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی انتظامیہ کی مدد سے مجرموں کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں تحصیل اور اضلاع کی سطح پر صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ یہ بات صحت کے وفاقی وزیر ندیم جان نے آج چارسدہ کے علاقے تنگی میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے افتتاح کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ندیم جان نے کہا اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے تنگی ہیلتھ کیئر یونٹ کو جدید ترین ہسپتال میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے ہسپتال میں امراض دل یونٹ کھولنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں 500 ابتدائی طبی مراکز کو مزید بہتر بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے جو اگلے سال جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ وزیر صحت نے کہا کہ حکومت اگلے سال سے 400 اسپتالوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بھی شروع کرے گی۔ ثقافت اور قومی ورثے کے وفاقی وزیر جمال شاہ نے کہا ہے کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحت اور قومی ورثے کی وسیع استعداد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج کراچی میں مظاہر قائد پر پھول چڑھانے اور فاتح خوانی کے بعد صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کئی ثقافتوں کا مرکز ہے جو ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جمال شاہ نے کہا کہ قومی ثقافت کی وزارت تاریخی عمارتوں کو محفوظ بنانے کا عمل شروع کرے گی اور خصوصاً مزار قائد اعظم کے گرد و نواح میں واقع عمارتوں کو محفوظ کیا جائے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نجکاری کی فہرست میں موجود ہے۔ آج سینٹ میں توجہ دلا نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے نجکاری کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا تھا اور نگراں حکومت اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے نے جو پروازیں روک دی تھیں انہیں فنڈز کے انتظامات کے بعد بحال کر دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے بتایا کہ پی آئی اے کے حوالے سے مسائل گزشتہ کئی حکومتوں سے درپیش ہیں۔ انہوں نے وزیر ہوابازی اور نجکاری کی موجودگی میں قومی ایئر لائن کے مسائل پر مسلسل غور کا مشورہ بھی دیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور تجویز دی کہ نگراں حکومت ایوان کو بند کمرے میں صورتحال پر بریفنگ دے۔ انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک قومی سوچ اپنانے پر زور دیا۔ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی نے بھی ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈیجیٹل انفارمیشن انفراسٹرکچر منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی کے اجلاس میں دی گئی۔ کمیٹی نے وزارت داخلہ کے لیے 4 کروڑ 74 لاکھ روپے سے زائد رقم اور
محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں 20 ارب روپے منتقل کرنے کی بھی منظوری دی، جنہیں گرین کوآپریٹو پروگرام کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔ کمیٹی نے آئندہ ماہ کے آخر تک پاکستان اسٹیٹ آئل کے لیے 100 ارب روپے کی حکومتی ضمانت میں توسیع کی منظوری دی۔ وزارت بحری امور کی ایک اسمبلی پر غور کرتے ہوئے ای سی سی نے لائٹ ہاؤس واجبات کو 7 روپے سے بڑھا کر 20 روپے فی NRT کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزارت تخفیف غربت کی ایک اور اسمبلی کے حوالے سے ای سی سی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہدایت کی کہ وہ چمن بارڈر پر تعینات 8,000 رجسٹرڈ یومیہ اجرت کے مزدوروں کے کیسز کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ پہلے سے اس سسٹم میں موجود ہیں، اور حکومت بلوچستان سے مشاورت کے ساتھ اپنے مختص بجٹ سے اہل مزدوروں کو مدد فراہم کریں۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے یکساں سماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ای سی سی سے فیصلہ کیا کہ نیپرا کو پہلے سے جاری کی گئی ٹیرف گائیڈ لائنز رواں سال جولائی، اگست اور ستمبر میں استعمال کی گئی بجلی پر لاگو ہوں گی، اور بالترتیب رواں دسمبر، آئندہ سال جنوری 2024 اور فروری میں کے الیکٹرک کے صارفین سے یہ ٹیرف وصول کیا جائے گا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن بارڈر کے راستے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 3,000 سے زائد غیر قانونی افغان شہری اپنے وطن واپس گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی واپسی میں سہولت کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے کہا ہے کہ افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی احسن طریقے سے جاری ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں UNHCR کی نمائندہ وفد سے بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ صوبائی حکومت رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جانے والی مہاجرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپنے ملک واپس جانے والی غیر ملکیوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے تناظر میں اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ خواتین، بزرگوں اور بچوں کا صوبے کی روایات اور اقدار کے مطابق خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر UNHCR کی نمائندہ فیلیپا کینڈلر نے گفتگو کرتے ہوئے کئی دہائیوں سے بڑی تعداد میں مہاجرین کی بہترین میزبانی پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انتظامات اور سہولیات کی فراہمی میں خیبر پختونخوا حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ فیلیپا کینڈلر نے امید ظاہر کی کہ انخلاء کا یہ عمل مکمل ہونے تک صوبائی حکومت اور UNHCR کے درمیان کوارڈینیشن کا عمل جاری رہے گا تاکہ انخلاء کے دوران ان غیر ملکیوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ سے لاکھوں فلسطینی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک عالمی ادارے کی جانب سے جنگ کے طویل مدتی اثرات پر جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 11,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ کے تیسرے مہینے میں داخل ہونے کی صورت میں نقل مکانی کرنے والے افراد کو غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت کے ریاستی تحقیقاتی ادارے اور بھارتی نیم فوجی اہلکاروں نے غیر قانونی طور پر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو شدید ہراساں کرنے کے لیے آج بھی گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کا سلسلہ جاری رکھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی نیم فوجی اور پولیس اہلکار چھاپوں کے دوران موبائل فون، لیپ ٹاپ، مکانوں اور بینکوں کے کاغذات ساتھ لے گئے اور مکینوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ ادھر قابض حکام نے اس خوف سے کہ جامع مسجد سری نگر میں لوگوں کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے، آج مسلسل 5ویں جمعے کو بھی جامع مسجد کو تالے لگا کر لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق اور معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی کو بھی ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا۔ بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار نے آج ضلع کلگام میں اپنی سرکاری رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی، جس کے بعد جنوری 2007 سے اب تک خودکشی سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 584 ہو گئی۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے نہتے عوام کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔
امن و ترقی کے لیے سائنس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معاشرے میں سائنس کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ دن منانے کا ایک مقصد سائنسی امور میں عوام کی شمولیت یقینی بنانے کی ضرورت پر زور بھی دینا ہے۔ رواں سال اس سال کا موضوع سائنس پر اعتماد ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر الغوزہ نواز مصری خان جمالی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ احمد آباد میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میچ میں افغانستان کے 245 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 34 اوورز میں 163 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل افغانستان کی پوری ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ افغانستان کی جانب سے عصمت اللہ عمر زئی نے 97 رنز بنائے اور وہ آؤٹ نہیں ہوئے، جبکہ رحمت شاہ اور نور احمد نے 26 رنز بنائے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کے بولر جیرارڈ کوئٹسی نے 4 جبکہ لنگی نشٹی اور کیشاو مہاراج نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل 14ویں نیشنل بینک آف پاکستان T20 بلائنڈ کرکٹ ٹرافی گریڈ 1 کا انعقاد کر رہی ہے، جو 13 سے 17 نومبر تک اسلام آباد میں ہوگی۔ ٹرافی کے لیے ملک بھر سے بڑی 8 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹیموں کو 2 پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے میچز شالیمار کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب پیر کو شالیمار کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ سیمی فائنلز اور فائنل نومبر کی 16 اور 17 تاریخ کو اسی گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ پول اے میں اسلام آباد، بھاولپور، گوجرانوالا، ملتان کی ٹیمیں، جبکہ پول بی میں لاہور، آزاد جموں کشمیر، پشاور اور اکاڑا کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے آئندہ فیفا عالمی کپ 2026 کے دوسرے کوالیفائر مرحلے کے میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جو اس ماہ شیڈول کے مطابق ملک اور بیرون ملک کھیلے جائیں گے۔ قومی ٹیم سعودی عرب میں اس ماہ کی 16 تاریخ کو سعودی عرب کے خلاف میچ کھیلے گی، جس کے بعد وہ 21 نومبر کو اسلام آباد میں جناح اسٹیڈیم میں تاجکستان کے مد مقابل ہوگی۔ ساؤتھ پنجاب والی بال ٹورنامنٹ 2023 میں بھاولپور والی بال ٹیم نے وہاڑی کی ٹیم کو شکست دے کر والی بال کا سیمی فائنل جیت لیا ہے۔ سیمی فائنل جیت کر بھاولپور والی بال کی ٹیم نے ساؤتھ پنجاب والی بال ٹورنامنٹ 2023 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ادھر بھاول نگر والی بال ٹیم نے میر رحیم یار خان کی ٹیم کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل جیت لیا ہے۔ اب والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل بھاولپور اور بھاول نگر کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تھل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ مرحلہ آج سپہر مکمل ہو گیا۔ کوالیفائنگ مرحلے میں ریسر زین محمود نے پہلی پوزیشن حاصل کی، انہوں نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ 46 سیکنڈز میں طے کیا۔ فیصل شادی خیل نے 1 منٹ 48 سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ طے کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری پوزیشن میر نادر مقصی نے حاصل کی، جنہوں نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ 50 سیکنڈز میں طے کیا۔ آصف فضل چودھری اور صاحب رضا سلطان نے بالترتیب چوتھی اور پانچویں پوزیشنز حاصل کی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم تجارت کی دنیا میں۔ فیصلہ آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے کہا ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکسٹائل کے شعبے میں پائیداری ناگزیر ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے فیصلہ آباد کیمپس کے زیر اہتمام پائیدار ٹیکسٹائل کے موضوع پر 6ٹی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صارفین ماحول کے بارے میں زیادہ باخبر ہو رہے ہیں اور مصنوعات فروخت کرنے کے لیے خریدار کے جذبات کی قدر کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اشرا قبل پائیداری ایک بے معنی لفظ تھا، لیکن اب اس کے اثرات انتہائی واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پائیداری کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے وزارت کی سطح پر ایک عمل درآمد سیل قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج انتہائی تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 1129 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 55,391 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 640 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 482 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سنیرجو.PK کمپنی کے سب سے زیادہ 103 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 380 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 260 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 103 میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 49 روپے کا اضافہ، جبکہ عرفان میں اس کے حصص کی قیمتوں میں 36 روپے 67 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرائط تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 286 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 287 روپے 3 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 349 روپے 87 پیسے،
और 350 रुपये 52 पैसे, यूरो 305 रुपये 66 पैसे और 306 रुपये 26 पैसे, सऊदी रियाल 76 रुपये 37 पैसे और 76 रुपये 52 पैसे, यूएई दिरहम 78 रुपये और 78 रुपये 15 पैसे, जापानी यानी 1 रुपये 87 पैसे और 1 रुपया 90 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,473 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 44,754 मीट्रिक टन सामान की नकल व हमल हुई, जिसमें से 20,629 मीट्रिक टन बरामदी और 24,125 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। नामवर अलगौज़ा नवाज़ मिस्री खान जमाली की 43वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। मारूफ अलगोज़ा नवाज मिस्री खान जमाली सन 1921 में रुझान जमाली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज नवाब शाह में आलात मौसीकी बनाने के कारोबार से शुरू किया, ताहम वो जल्द ही एक मकामी तौर पर बनाए जाने वाले साज अलगोज़ा बजाने वाले के तौर पर मारूफ हो गए। रेडियो पाकिस्तान ने मिस्री खान जमाली के फ़न की कदर शनासी करते हुए उन्हें अपने मुख्तलिफ स्टेशन से तवातर के साथ उनकी अलगोज़ा नवाजी पर प्रोग्राम नशर किए और यूं मिस्री खान जमाली बुनियादी तौर पर रेडियो पाकिस्तान की वसातत ही से लगभग 3 दहाइयों तक अलगोज़ा पर अपनी धुनों से सामीन को महजूज करते और लोक मौसीकी और इस मकामी साज के ज़रिए अपनी सकाफत को फ़रोग़ देते रहे। मौसीकी के पारख और साबिक डायरेक्टर बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल नज़ीर खालिद का मिस्री खान जमाली के फ़न अलगोज़ा नवाजी के हवाले से कहना था। वो जो बैठे होते थे वो सारे जो है झूम जाते थे उनके अलगोज़ा बजाने पे, और एक उनका अपने एक रख रखाव, सारी एक पर्सनैलिटी वो भी उसमें बड़ी इन्वॉल्व थी कि उनकी शख्सियत जो है इस कदर एक खूबसूरत बारोब और एक बहुत जीती जागती एक जो है ना उसका एक आला नमूना थे। मिस्री खान जमाली को रेडियो पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान टेलीविजन पर भी अपने फ़न का मुजाहरा करने का मौका मिला और उन्हें बैरून मुल्क भी पहचान मिली। मिस्री खान जमाली को उनकी खिदमात के पेश नज़र 14 अगस्त सन 1979 में हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। वो नवाब शाह के कब्रिस्तान हाजी नसीर में मदफून हैं। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर एम इकबाल चौधरी ने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम है। आलमी यौम साइंस के सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम माशरे को किस तरह साइंस, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के शोबों में होने वाली तरक्की से हमकिनार करते हैं। कॉमस्टेक जो 57 रुकन ममालिक की नुमाइंदगी कर रहा है ने फेलोशिप प्रोग्राम समेत बहुत से मुतासरकुन इक़दाम किए हैं। मीटा की मलकियती मैसेज ऐप व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप वर्जन के लिए एक और सहूलत मुतारिफ कराई है। इस सहूलत के जरिए सारिफिन को मैसेज की तलाश में बहुत आसानी होगी। नए फीचर के तहत पैगामात को तारीख के मुताबिक तलाश किया जा सकेगा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ, ताहम शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मतला जुज़ी तौर पर अबर आलूद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई बारिश रावलपिंडी में 79 मिलीमीटर, शमसाबाद 71, अटक 69, मरी 56, मंगला 45, इस्लामाबाद बोकरा में 54, कोरला 46, सिटी 44, इस्लामाबाद एयरपोर्ट 38, मंडी बाउद्दीन 33, जोराबाद चकवाल 32, झेलम 29, काकूल 57, बालाकोट 49, मालम जबा 31, गड़ी दुपट्टा में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मलिका इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का भी इम्कान।
آج ریکارڈ کیا گیا سب سے کم درجہ حرارت لے -2 اور کالام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 2، لاہور 15، کراچی 22، پشاور 15، کوئٹہ 6، مظفر آباد 9، اسکردو 1، سری نگر 6، جموں 14، پلوامہ 6، اننت ناگ 7 اور شوپیان میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں فوری طور پر مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میرا رانا، مجاہد خان اور ہماری پوری نیوز ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔